मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद बाप का शुक्र करते हैं उसकी हर एक रहमत के लिए। मैंने खुदावंद से कहा, मेरा खुदा तू ही है। ऐ खुदावंद, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर कान लगा। जब हम उसके आगे फरियादों को लेके आते हैं तो वो हमारी इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता है। हम शुक्रगुजारियों के साथ जब आते हैं तो वो खुश होता है और वो उस तख्त पे खड़ा हो जाता है और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने गुज़रे वक्तों पलों में हर पल हम सब की हिफाजत की, हमारी निगहबानी की, हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और आज का दिन बख्शा है। और हम उसकी हर एक रहमत के लिए, उसकी बड़ी बरकत के लिए, उसके बड़े फजल के शुक्र करते हैं कि हमारा खुदावंद हमें संभालता और हमें क्या करता है, हमें निखारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। जिस तरह कल हमने सीखा कि हमने खुदा की बादशाही में जाने के लिए क्या करना है, उन राहों को अपनाना है जो सीधी और हमवार हैं, उन रास्तों पे चलना है जो खुदा ने हमारे लिए दिखाए हैं, हमें बना कर दिखाया कि हमें किस रास्ते पे चलना है। जब हम उन्हीं रास्तों पे चलेंगे, उसी की मर्ज़ी पे चलेंगे, तो ही हम उसके लायक बन सकेंगे, तो ही हमारी एंट्रियां भी वहाँ होंगी खुदा की हजूरी में और अबदी ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। उसके वारिस बनने के लिए हमें कलाम की कुदरत को लेना है। रोज़ हम एक बात सीखते हैं, कलाम कलाम जो हमारी ज़िंदगी है, कलाम जो खुदा है। और हमारे पास दो रास्ते हैं, एक जो खुदा की तरफ जाता है, एक जो खुदा के उल्टा रास्ता है, जो खुदा की तरफ नहीं जाता। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 36 में है कि वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं, वो बदी से नफ़रत नहीं करता। आज हम जो सीख रहे हैं, हमें यही सीख रहे हैं कि हमें बदी से क्या करना है, नफ़रत करनी है और खुदा की राहों पे चलना है। और उसके चलने के लिए सिर्फ हमें कलाम की कुदरत को लेना है और खुदा के 10 हुक्मों पर चलना है, उसे पूरा करना है। जबकि दो रास्ते, एक खुदा की तरफ सीधा, अगर हम यहाँ नहीं चलते तो दूसरे पे चलते हैं। तो अगर हम मिडल में होते हैं तो जो मिडल में जो रास्ता है वो हम जानते हैं कि कोई भी नहीं है, सिर्फ हम टेम्परेरी दुआ कर रहे हैं, ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं। तो हमें क्या करना है, एक ही रास्ता अपनाना। जब हम पूरे तौर पर खुदा में आ जाएंगे तो खुदा हमारी तमाम राहों को हमवार करेगा, खुदावंद हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। जब पूरे तौर से, पूरे दिल से खुदावंद के साथ आएंगे, पूरी सच्चाई के साथ। अगर नहीं तो अगर वहाँ जाएंगे दूसरा रास्ता जो शैतान का है और जो उस दुनिया में उसने सबको सब कुछ बख्शा हुआ है, इसीलिए वो दुनिया खुदा की खुदाई को भूल कर बैठी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब अगर हम पूरे तौर पर नहीं हैं, खुदा की तरफ मिडल में हैं, तो शैतान की कोशिश होती है कि वो पूरे तौर पर खींचता है, ना तो उनको वहाँ जाने देता है, ना मतलब इंसान खुद ही नहीं जाता, वो खड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता। तो वो उसकी यही कोशिश होती है कि किसी तरह इसको मैं अपनी हुकूमत में ले आऊँ। क्यों, हम जानते हैं कि शैतान की हुकूमत है, वो दुनिया का सरदार है, लेकिन हमारा खुदावंद वाहिद खुदावंद है जिसे हमने अपने सारे दिल से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अक्ल से प्यार करना है। वही खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। आज का हम रोज़े के मुतालिक सीख रहे हैं यशायाह नबी की मार्फत, उसका 58 और उसकी वर्स 5। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हाँ, हम सीख रहे हैं कि रोज़े किस तरह रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं। ये हम जानते हैं कि जब खुदा यीशु के शागिर्द थे तो उन्होंने रोज़े रख कर लोगों पे दुआ करते थे, लोगों को मसा करते थे और यही चलता आया। हमारे बुज़ुर्गों बड़ों ने भी यही सीखा और वो आज तक भी हम सब कर रहे हैं कि जब हमें दुआओं के लिए, ख़ास मकसद के लिए और शुक्रगुजारी के लिए रोज़े रखते हैं, हर काम के लिए, काम को में जाने के लिए या जैसे बड़ी जंग में जाने के लिए, कामयाबी के लिए, फ़तेहाबी के लिए रोज़े रखे जाते हैं। और ख़ास ईदों मुक़द्दस
دنوں پر روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی پشیمانی کے اظہار کے لیے بھی روزے رکھے جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی سیکھ رہے ہیں کلام سے کہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ پر میرے اور آپ کے خدا کو کون سے روزے پسند ہیں؟ وہ کون سا روزہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں؟ کیا اس کی 6 آیات میں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑو اور جوؤں کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑیں۔ خداوند ہم سے ایسا روزہ چاہتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں اور مطلب جو اس طرح کا روزہ ہو کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، مظلوموں کے لیے جس طرح اس نے کہا زنجیروں کو توڑنا ہے، دعا میں کھڑے ہونا ہے اور پرہیزگاری کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور مطلب شام کو بڑا پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمارے روزے اس طرح نہیں۔ اسی کے ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ کیا یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلاؤ اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لاؤ، اور جس طرح جیسے کہ وہ ننگے دکھیں انہیں پہناؤ؟ تو ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں غریبوں کو دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ ہم سے اس طرح کا روزہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم ایک روٹی ہے تو آدھی ہم کھائیں اور آدھی ہم کسی اور کو دیں، مثال کے طور پر۔ ایسا نہیں کہ خود سیر ہو جائیں۔ اور ہمیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ جو عورت اپنے ہدیے میں ہیکل میں ہدیہ ڈالتی ہے تو اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتی ہے۔ لوگ بہت اپنی مطلب قوت سے یا اپنی آمدنی کے حساب سے ڈال رہے تھے، لیکن جو اس کا تھا تو خدا نے اس کے ہدیے کو قبول کرا۔ تو اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا کی آنکھیں ہر جگہ لگی رہتی ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح کا خدا ہم سے یہ روزے چاہتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کو دیں اور جو ننگے ہیں ان کی مدد کریں، انہیں کپڑے دیں۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ جس طرح خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کلام کے مطابق میری راہوں پہ چلو گے، میری مرضی پہ چلو گے، تو تم جلدی ترقی کرو گے، جلدی تبدیلی دیکھو گے۔ تبدیلی آ گئی ہے، جلدی تبدیلی دیکھو گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو لینا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اور پھر خداوند کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ جب مجھے پکارو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں جواب دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کے کلام کی قدرت کو لینا ہے، خدا کے وعدوں کو لینا ہے۔ خدا نے جو کہہ دیا ہے ہمیں صرف پورے طور پر اسی پہ چلنا اور اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زکریا کے 7ویں باب اس کی 5 میں دیکھیں کہ ملکیت کے سب لوگ اور کاہنوں سے کہا کہ جب تم نے 5واں اور 7ویں مہینے میں ان 17 برس تک روزے رکھے اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ تو خدا پوچھتا ہے کہ تم جو یہ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، آج تک کرتے آئے ہو 17 برس سے، کیا تم نے میرے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا، میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے دعا کی؟ تو خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی خداوند کی حضوری میں جائیں۔ دیکھیں ہم سب مل کر، خداوند یہ بھی کہتا ہے کہ اکٹھے ہونے سے باز نہیں آنا، ہمیں اکٹھے ہو کر دعا کرنی ہے۔ لیکن ہم جب تک خدا کو اپنا ٹائم نہیں دیں گے، جس طرح دیکھیں خداوند یسوع مسیح سارا دن منادی کرتے تھے، گھومتے رہتے تھے، پر رات کو ایک وقت تھا خدا کے ساتھ وہ حضوری میں جاتے تھے۔ ہمیں بھی خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ٹائم ہے۔ ہمارے پاس بھی وہ ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم اسپیشل، جس طرح وہ کہتا ہے اپنی کوٹری میں جا کے، کون سی کوٹری میں؟ اپنے اندر بدن میں جا کر روح کے ساتھ میرے ساتھ دعا کر، جہاں کہیں بھی نہ کوئی بھی نہ ہو، صرف تو اور میں ہوں۔ کتنا اچھا رشتہ ہے ہمارا خداوند کا ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں 1 to 1 دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے ٹائم دے تو میں تیرا ٹائم بدل دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے شرماؤ گے تو میں تم سے شرماؤں گا۔ کئی لوگوں کو بولو دعا کرنے کے تو وہ انہیں شرم آتی ہے، جی میرے سے دعا نہیں ہوتی۔
تو خدا کو ہمیں ٹائم دینا ہے۔ خدا نے کہا ہے تو منہ کھول میں بھرتا ہوں۔ جب وہ خدا وعدوں کا سچا خداوند ہمارے ساتھ اس نے وعدے کیے ہیں تو وہ پورے کرے گا۔ ہمیں گھبرانا نہیں، نہ ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ جب خدا نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے روزے رکھنے، اس طرح خدا نے کہا ہے کرنا، یہ خدا کے نے کہا ہے اور یہ خدا کے منہ کے لفظ ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ابار 16 باب اس کی 29 میں لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ باس و بوس رکھتا ہے کسی طرح کا کام نہ کرے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دن کو بھی پاک کرنا، وہ دن جو سبت کا دن خدا نے ہمیں منانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنا اور عمل کرنا ہے۔ اسی طرح خدا کہتے ہیں کہ گلا پھاڑ کر چلا گریز نہ کر، نسنگوں کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم نے اس کے حکموں کو ماننا اور ہم نے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، ہم نے کھڑے ہونا ہے کہ خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے۔ اور خدا کی کیا مرضی ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ میری مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح لکھیں امثال 13 اور 1:3 میں محکوم ہے کہ جو دانش مند بیٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ باپ کی تربیت کو سنتا ہے، اس پر کان لگاتا ہے، لیکن جو ٹھٹھا باز ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، وہ باپ کی آواز پہ کان نہیں لگاتا۔ پر آدمی اپنے کلام کے پھلوں سے اچھا کھائے گا۔ جو کلام خدا نے کہہ دیا ہے، اور جب وہ کلام ہی ہماری زندگی میں آئے گا، اسی کے وسیلے سے وہ اچھا کھائے گا۔ لیکن غدار بازوں کی جان کے لیے کچھ نہیں، وہ کہتا ہے ان کے لیے کچھ نہیں، ستم کے سوائے ان کے پاس کچھ نہیں۔ اپنے منہ کی نگرانی کرنے والے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو اپنے ہونٹوں جو نہیں کرتا، جو اپنے ہونٹوں کو پسلاتا ہے، وہ ہلاک ہوگا۔ جو ان باتوں پر توجہ نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، وہ کیا کرے گا؟ ہلاک ہوگا۔ اور خدا کہتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ جھوٹ، عام لوگ انہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں، ایویں ہی بول دیتے ہیں، او جی پتہ نہیں میں مذاق کر رہا تھا۔ ارے مذاق ہے یہ تو، مذاق میں بھی آپ گناہ کر رہے ہو نا، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور اس کے پاک حکموں کو ماننا ہے۔ اور استثنا اس کا 32واں باب اس کی 1 سے 4 ہے، کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے، اور میری تعلیم می کی طرح برسے گی۔ خدا کہتا ہے کہ جو میری تعلیم ہوگی، جو میری باتیں ہوں گی، جو میرا کلام ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ می کی طرح برسے گا، اور میری تقریر جو وہ کریں گے وہ شبنم کی مانند ٹپکے گی۔ جیسے کہ شبنم رات کو دیکھیں پڑی ہوتی ہے اور صبح اٹھے تو کتنا سہانا موسم ہوتا ہے، اسی طرح خدا کہتا ہے اسی طرح کا سہانا موسم ہوگا، اسی طرح سب کچھ ہوگا۔ جو خدا نے کہا ہے وہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور اسی طرح کہتا ہے گھاس بھی دیکھیں، صبح اٹھ کے دیکھیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہے، ہری ہری لگتی ہے، کیونکہ اس پر شبنم پڑی ہوتی ہے، اوس ہوتی ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سبزیاں، ہر چیز جو خدا نے کہا ہے ہوگی وہ سب ایسے ہی ہوگی، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں خداوند کے نام کی گواہی دوں گا، تم میرے خدا کی عبادت کرو، تنظیم کرو، وہی چٹان ہے، اس کے سوا کوئی اس کام کو دستکاری کو نہیں کر سکتا۔ اسی کی دستکاری کامل ہے، اسی کی راہ جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہے وہی کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی راہیں، وہ وفادار خدا اور بلندی پر ہے، اور وہ ہمارا خداوند خدا جو لشکروں کا خدا ہے، وہ برحق کا خدا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اس کے کلام کو لے لینا ہے، کیونکہ خداوند ہی ہماری چٹان ہے، اور خداوند ہماری دعاؤں کو کبھی نامنظور نہیں کرتا، کیونکہ خداوند سچائی کے ساتھ جس طرح اس نے داؤد کے ساتھ قسم کھائی تھی اس سے نہ پھرا تھا، آج بھی اس کے وعدے وہی ہیں جو اس نے داؤد، ابراہیم، اسحاق سے کھائے تھے، آج وہ وعدے ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے ان کے وعدوں پر
پورا کرنے کے لیے اس کی مرضی پر چلنا۔ اس طرح خداوند نے داؤد سے جو قسم کھائی تھی اس سے نہیں پھرا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، کہ اگر تیرا فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں عمل کرنا ہے، یعنی کہ اس نے کہہ دیا کہ وعدہ کیا تھا وہ کرے گا، لیکن عمل کرنا ہے۔ اور جب اس کے فرزند عمل کریں گے، جس کے بھی خدا نے کہا کہ داؤد کو کہا تھا یہ کہ تیرے فرزند، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، اور وہ پھر نسل در نسل خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ خدا کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ روح سچائی سے اس کی حضوری میں آنا ہے اور سچائی سے دعا کرنی ہے، اور جو اس سے ڈرتا ہے ان کی مرادیں وہ پوری کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ان کی فریادوں کو سنتا اور ان کو بچاتا ہے۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن جب شریروں کو کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ابد تک ہوتی رہے، ہر بشر اس کے پاک نام کو ابد تک مبارک کہتا رہے۔ صرف یہی ہے جو ہمارا باپ ہم سے چاہتا ہے، کہ ہم اپنے خداوند خدا کے حکموں کو مانیں، اس کی مرضی پہ چلیں، فرما برداری کریں، تو اس کے وعدے جو اس نے کیے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہماری نسلوں کے ساتھ بھی ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کے لیے خداوند وہ التجا کرتے ہیں، خداوند جی وہ قدرت کو مانگتے ہیں، اس حکمت کو مانگتے ہیں، تاکہ خداوند ہم سب آپ کے وعدوں کے مطابق خداوند جو آپ نے کیے ہیں ان پر چلیں، اور آپ کی مرضی ہم سب کی زندگی میں پوری ہو۔ ایک ہی راستہ خداوند جو صرف آپ کی طرف سے ہے، اور اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں خداوند۔ باقی سارے راستے یسوع کے نام سے خداوند جی ہم انہیں کینسل کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور ایک راستہ ہمارے لیے کھولیں جو ابدیت کا راستہ ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، تاکہ ہم سب خداوند جی آپ کو دیکھنے والے بنیں، خداوند جی آپ کی ہیکل میں استفاع کرنے والے بنیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو پیارے باپ جی، سب کی حفاظت کریں خداوند جی، اور رحم کریں، کیونکہ آپ کا رحم ہم سب کے لیے ہے۔ آپ رحیم ہیں اور رحم کرنے والے خداوند ہیں۔ رحم کریں اور اپنے فضل کو اسی طرح ہم پر عیاں کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ تمام بیماروں کو خداوند جہاں جہاں بھی آج بیمار ہے گھروں میں، خداوند خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے ریکویسٹ آئی ہے، خداوند ہم سب ہاتھ اٹھا کے ان معصوم بچوں کے لیے التجا کرتے ہیں خداوند جی۔ آج کل جو وائرل ہے خداوند جی ان بچوں میں بھی آ چکا ہے، آج کل کا وائرل زیادہ تر بچوں میں ہے، خداوند یسوع کے نام سے خداوند جی آپ کے کلام کی قدرت کو لیتے ہیں۔ آپ ہی نے کہا کوئی وائرل تمہارے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گا۔ خداوند سب بچوں کی حفاظت کریں باپ، سب کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں اور آپ کی باڑ میں رکھتے ہیں باپ جی۔ ان بچوں کے لیے کچھ بھی ایسا نہ ہو، معصوم بچے باپ جی ایسے بھی ہیں جو بول بھی نہیں سکتے، خداوند ان کی حفاظت کریں، نگہبانی کریں، کیونکہ آپ ہی ہماری چٹان ہے، آپ ہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہو باپ جی، آپ ہی محکم قلعہ ہے خداوند جی۔ ان سب کو شفا دے، تاکہ ہم سب میرے خداوند ان کے ماں باپ کے ساتھ شکر گزاریوں کے ساتھ آئیں، یسوع کے نام سے خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، اور کبھی کمی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ ہالے لویا۔ گاڈ بلیس یو۔